बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, लाइफ लाउंज में आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इदरीस आपको वेलकम करता है। जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट से वाकिफ़ हैं, हम इसमें आपकी कॉल्स लेते हैं। मैं स्किन स्पेशलिस्ट होने के नाते आपके स्किन से मुताल्लिक जो मसाइल हैं उनको आगाही देने की कोशिश करता हूँ, उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। साथ हम स्किन से मुताल्लिक एक मौजू भी रखते हैं जिस पे रूटीन में बात होती है ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस और आगाही आ सके। और इसके साथ साथ हम ख्वाबों की ताबीर पे बात करते हैं और हम एक स्कॉलर लेके आते हैं जो आपको मुआशरती मसाइल की तरफ भी तवज्जो दिलाई जाती है। ये लाउंज, इसको आप अपने घर का लाउंज समझें। ये लाइफ लाउंज इसीलिए कहा गया था कि ये आपके घर के लाउंज की तरह के है। इसमें हम आपको भी इन्वॉल्व करते हैं, ख़ुद भी आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं, आपकी कॉल वेलकम करते हैं और उनको आंसर करते हैं। आज जो हमने मौजू लिए हैं उनमें एक तो हमारा स्किन का जो मौजू है वो आज मैंने चूज़ किया है सन ब्लॉक्स। ये हमारे एक व्यूअर ने कहा था कि इस पे बात करें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वो वाला मसला है, ये वो इशू है जो बड़ा निगलेक्टेड है। आम तौर पे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है, सन ब्लॉक होता क्या है। आज इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ दूसरा जो मौजू चुना है वो है एहसास ज़िम्मेदारी, कि हमारा एहसास ज़िम्मेदारी है क्या, किस कैपेसिटी में, जिस कैपेसिटी में हम इस वक्त हैं उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। बच्चे की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, बड़े की क्या हैं, अगर वो मुआशरे का फ़र्द है तो उसकी मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, अगर वो बाप है तो बाप होने के नाते उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, माँ की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसी तरह से मुआशरे के एक एक फ़र्द की मुआशरे के संवार में, मुआशरे को खूबसूरत बनाने में क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। और ये जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ये किसने डिसाइड की हैं और क्यों की हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है, इस सब पे आज बात करने के लिए मैंने बड़े ख़ास मेहमानों को मदऊ किया हुआ है जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं अल्लामा बदरुज़्ज़मान कादरी साहब। आप प्रिंसिपल हैं जामिया हजवेरिया के, आप उस्तादुल उलमा भी हैं और मुआशरती मसाइल पे एक गहरी नज़र रखते हैं और मुआशरे को इस्लामी खतूत में इस्तवार करने के लिए इनका बड़ा काम है। इस पे अपने तहरीर और तकरीर से इस पे ये बहुत सारी बातें लिखते भी हैं और करते भी हैं। इनका बहुत ज़्यादा रोल है, तो मैंने सोचा कि इस मौजू पे बात करने के लिए इनसे अच्छा बंदा शायद मुझे ना मिल पाए। हमारे दूसरे मेहमान हमारे प्रोग्राम का एक रेगुलर हिस्सा और एक रेगुलर पार्ट जनाब अल्लामा अबुल खैर मोहम्मद ज़वार हुसैन नाइमी, जो हम ख्वाबों की ताबीर के माहिर हैं, वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे लेकिन वो हर वक्त मुस्तैद होंगे कि आप फ़ोन कॉल करें और उनसे सवाल करें, वो आपको उसका जवाब देंगे। आइए प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अल्लामा साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे मैं ये सवाल करता हूं कि इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि एहसास ज़िम्मेदारी कितना ज़रूरी है, आइए ज़रा ये तो देख लें कि मुसलमान होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं क्या क्या, ज़िम्मेदारी है क्या, ताकि हमें पता चले कि कौन सी ज़िम्मेदारी है और उस ज़िम्मेदारी का डिसीजन किसने लेना है, वो ज़िम्मेदारी हमें कौन दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूरह मोमिनून की आयत लूँगा जी अपने इस मौजू को तक़वियत बख्शने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें ऐसे बेकार पैदा कर दिया है, तुम दुनिया में आए और चले गए, ऐसा हरगिज़ नहीं। अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम ये समझते हो कि तुम ऐसे ही लौट आओगे, हमारी जानिब नहीं लौटोगे। तो गोया कुरान करीम की आया करीमा का उसलूब ये बता रहा है कि इंसान का दुनिया में आना कतअन बेकार नहीं है, बल्कि वो दुनिया में किसी ख़ास मकसद के तहत उसको भेजा गया है और उसको मकासद की तकमील करनी है। और उस पर जो बारे गिरा ज़िम्मेदारियों का उसके ऊपर बोझ लादा गया है, बारे गिरा लादा गया है, उसको बारे गिरा को उठाना भी और पूरा भी करना है। सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अरदना अमानत अला समावाति वल अर्द, हमने पहाड़ों पर वल जिबाल, हमने पहाड़ों पर भी इस अमानत को पेश किया और हमने आसमान पर भी और ज़मीन पर भी, पाबैना, सब ने इनकार कर दिया। यानी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिम्मेदारियाँ थीं,
اپنے رب کی رضا اور اس رب کی طرف سے جو متعین شدہ ضابطے اور قاعدے تھے یہ ہم نے آسمان پر بھی پیش کیے، زمین پر بھی پیش کیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہاڑوں انکار کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ انسان نے اس کو اٹھانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان جو ہے بڑا ہی بے خبر اور بہت ہی کہہ لیں ظالم ہے۔ ظالم با ای معنی ہے کہ جب اس پر ذمہ داری لادی گئی، ذمہ داری کا اسے سندیسہ دیا گیا، پیغام دیا گیا، تو جب اپنی ذمہ داریوں سے وہ کما حق عہدہ برا نہیں ہوتا تو گویا اس نے اپنی ذات پر بھی ظلم کیا اور معاشرے پر بھی ظلم کیا۔ تو یہ دونوں باتیں انسان کی بھی، ڈاکٹر صاحب انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو قدم رکھتے ہی ہزاروں ذمہ داریاں اس کے گرد آ جاتی ہیں، ہزاروں ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی تعبیر جو ہے وہ ذمہ داریوں سے متعین ہوتی ہے، وہ بھی طے شدہ بات ہے۔ آپ معاشرے کے ایک بچے سے لے کے ایک بوڑھے آدمی تک، ادھیڑ عمر جوان آدمی، آپ دیکھ لیں معاشرے کے کسی فرد کو بھی آپ دیکھ لیں، اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگرچہ اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، وہ آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں، لیکن ہر بندے پر ذمہ داری ہے، خواہ وہ طالب علم ہے، خواہ وہ استاد ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، خواہ وہ پیشنٹ ہے، خواہ وہ کلائنٹ ہے، خواہ وہ لائر ہے، خواہ وہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے، کسی بھی حوالے سے ہے، وہ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اور وہ سسر ہے، شوہر ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کسی بھی رشتے کے حوالے سے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر اپنا جو آئین بھیجا، اپنے حبیب کو دے کے بھیجا، اس کے اندر ہر ایک کی ذمہ داری کا تعین کر دیا کہ باپ ہو تو کیسے ہو، اور اپنے نبی کی ذات کو، حبیب کی ذات کو رول ماڈل بنا کے بھیج دیا۔ فرمایا کہ تم نے زندگی کسی بھی پہلو میں آ جاؤ، اگر چاہے تم شوہر ہو، حکمران ہو، محکوم ہو، قیدی ہو، کوئی بھی تمہاری زندگی کی کیفیت ہے، ہر کیفیت کے اندر جو ہے وہ آپ کو رسالت ماں علیہ السلام کی حیات طیبہ کو فالو کرنا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماڈل بنا کے اپنے نبی کی ذات کو بھیجا، ایک نمونہ بنا کے اس وقت کامل ہمارے سامنے رکھ دیا کہ تم نے کسی بھی شعبے کی رہنمائی لینی ہے، حکمران کی لینی ہے، محکوم کی لینی ہے، شوہر کی لینی ہے، باپ کی لینی ہے، بیٹے کی لینی ہے، بھائی کی لینی ہے، سسر کی لینی ہے، داماد کی لینی ہے، کسی بھی حوالے سے زندگی، اور تاجر کی لینی ہے، بے شک تاجر کی لینی ہے آپ نے، اب دیکھیں آپ نے سپہ سالار کی لینی ہے، سپہ سالار کی لینی ہے آپ نے، اور کسی بھی حوالے سے زندگی۔ اچھا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں اگر ایون دیٹ کہ اگر آپ امپلائر ہیں تو بھی دیکھیں، اور اگر آپ نے سب کے ساتھ مل کے، اگر آپ اجیر ہیں تو بھی آپ نے سب دوست جب اکٹھے جاتے ہیں، رسالت مآب علیہ السلام جب آپ تشریف لے کے سفر پہ حالت سفر میں تھے، سب نے اپنے اپنے کام کیے، تو آپ جنگل کی طرف روانہ فرمایا میں لکڑیاں اٹھا کاٹ کے لے کے آؤں گا، سب آپ تشریف لائے، پر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ تو گویا بتا دیا کہ جب اس طرح کا جوائنٹ وینچر ہو تو پھر سب جو ہے آن ایکول سٹیٹس آ جاتے ہیں، ہر ایک کو کام کرنا چاہیے، تو گویا ہم زندگی کے ہر پہلو میں اسے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی، ہم نے بتا دیا آپ نے بڑے اچھے انداز سے اور کھلے الفاظ میں کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ سب سے پہلے جو ڈیسیژن پاور ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی ذات، ہماری ساری کی ساری ذمہ داریاں وہیں پہ ہونی چاہیے اور اسی طرف سے آنی چاہیے، کوئی شک نہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے میرے سوال کا کرنے سے پہلے ہی آنسر دے دیا کہ ایک بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ڈال دی، یہ ذمہ داری پریکٹیکل تھی یا نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو جو بات آپ نے فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک کھلا اوپن چیلنج دیا گیا کہ آپ جس بھی کیپیسٹی میں ہیں، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس کا آپ کو رول ماڈل چاہیے کہ یہ پوری ہو سکتی ہے یا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف آپ کو وہاں پہ ساری کی ساری ملے گی، اور آپ کو یہ کہنے کی جو ایک امام حجت کے طور پہ ہوتا ہے نا، یہ مجھ سے تو ہو نہیں سکتی، یہ ناممکن نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر لیس علی الانسان الا ما سعى، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو بوجھ ڈالا ہی نہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو وہ اسائنمنٹ دے دے جو اس کی اہلیت ہی نہ رکھتا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل فیصلہ فرما دیا کہ ہم نے زائد بوجھ ڈالا نہیں ہے، پہلے بندے کی کیپیسٹی دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر بوجھ ڈالتے ہیں، جتنی استعداد ہم نے دی ہے اسی استعداد کے مطابق ہم بندے پر بوجھ ڈالیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ آئیے ناظرین اب ہم تھوڑا سا میڈیکل کی طرف بھی جاتے ہیں، اور جو بات ہم نے کی کہ سن بلاک کیا ہوتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ سن بلاکس میڈیسن ایک میڈیسن ہوتی ہے جو ہماری جلد کو سورج کی غیر ضروری شعاعیں یا ڈینجرس یا خطرناک شعاعوں سے محفوظ کرتی ہے۔ یہ بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے ہمارے ملک میں، تو
اس کی ڈیفینیٹلی دنیا ساری میں ہی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ والی سائڈز ہیں ان پہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ پرابلم ہمارے ملک میں بھی ہے۔ اور آج چونکہ گلوبلائزیشن ہو چکی ہے، لوگ ٹریول بھی کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو وہ جب وہ دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک امپارٹنٹ چیز ہے۔ اس لیے میرے ایک ٹریولر فرینڈ نے ہی کہا کہ یار اس پہ بھی بات کی جائے، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے تاکہ تھوڑی سی اویئرنیس آئے۔ تو سن بلاکس کیوں ضروری ہیں اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سن بلاکس جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں، جن کو ہم نارمل لینگویج میں یو وی ریڈیشنز کہہ دیتے ہیں، جن کے چہرے پہ اور سکن پہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سورج کی روشنی، سورج کی شعاعیں بڑی امپارٹنٹ ہیں ہماری صحت کے لیے بھی، ہماری سکن کے لیے بھی، لیکن وہ اوسط الامور کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے نا کہ میانہ روی اختیار کرنی ہے، وہ یہاں پہ بھی آتی ہے۔ اگر بہت زیادہ ایکسپوجر ہو تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ جو ہمارے لیے وائٹامن ڈی ہے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ جلد سے ہی ہوتی ہے، اور وہ صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب سورج کی شعاعیں سکن پہ آتی ہیں۔ اب سن کی جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں ان کے پہلے میں آپ کو نقصانات بتا دیتا ہوں، پھر ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ ان کی سن بلاکس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں ان کا جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے وہ ایجنگ ایفیکٹس جو ہیں وہ جلدی آ جاتے ہیں۔ آپ کا جو روٹین میں ایجنگ سکن سے آنی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی جلدی آ جاتی ہے۔ دوسرا پرابلم جو امیڈیٹلی آپ کو ملے گا وہ ہے سن برنز ہو سکتے ہیں۔ اگر گرمیوں میں آپ سورج میں بہت زیادہ رہتے ہیں تو سن برنز ہو جاتے ہیں، رنگ تھوڑا سا کالا ہو جاتا ہے، اور پگمنٹیشن آ جاتی ہے، جو چہرے پہ کلر ہے وہ آ جاتا ہے، مختلف جو سن ایکسپوزڈ ایریا ہوتے ہیں وہاں کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کی بہت زیادہ پرابلم ہے، ہمارے ساتھ بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں پگمنٹیشن کے لیے۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک کالر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کون بول رہی ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں فاطمہ بات کر رہی ہوں حیدر کینٹ لاہور سے۔ جی فاطمہ صاحب آپ لاہور سے بول رہی ہیں، آپ بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں نے علامہ صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ میرا خواب ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک مسجد ان کا مخمل کا جائے نماز بچھا ہوتا ہے اور میں وہاں پر نماز ادا کر رہی ہوتی ہوں، تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی علامہ صاحب سے۔ ٹھیک ہے، آپ نماز پوری پڑھ لیتی ہیں یا نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے؟ میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، سجدے میں جاتی ہوں، جو ہی سجدے میں جاتی ہوں جی تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہمارے تک پہنچ گیا۔ میں علامہ زوار صاحب کی طرف آتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ خواب بہت اچھا ہے، اور مخمل کی جانماز کہہ رہی ہوں۔ جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسجد میں ہے جی اور مخمل کی جائز نماز ہے جس پہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور سجدے کی حالت میں ہے۔ ماشاءاللہ ان کو حجاز مقدس کا سفر ان کے لیے ہے، تعبیر میں یہ آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے عمرہ یا حج ان کے لیے انشاءاللہ کوئی بندوبست ہوگا۔ اللہ تعالی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج یا عمرے پہ بھیجے، اور یہ باقاعدہ کوئی صدقہ بھی کرے یا اللہ کی راہ میں کوئی خیرات بھی کرے، انشاءاللہ ان کی دلی خواہش پوری ہوگی۔ اگر عمرہ میں جانا چاہتی ہے تو وہ بھی بندوبست ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ فاطمہ بہن، میری طرف سے آپ کو ایڈوانس میں مبارک ہو۔ آپ کو اشارہ مل رہا ہے کہ علامہ صاحب نے جیسے بتایا کہ اللہ رب العزت آپ کو چن لیں گے، آپ کو اپنے گھر کی زیارت کروائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بادب حاضری کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا آپ تھوڑا سا صدقہ خیرات بھی کریں، میری طرف سے یہ ہے کہ آپ درود السلام کی کثرت کریں، حاضری جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت اچھا خواب ہے آپ کو، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ۔ تو ہم بات کر رہے تھے سن بلاکس پہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسکن کے کینسرز ہمارے اس ملک میں اتنے کامن نہیں ہیں لیکن ہیں ضرور، اور اس کی وجہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ یو وی ریڈیشنز ہوتی ہیں۔ اب سن بلاکس جو ہیں، مجھے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے اور کیوں لگانا ضروری ہے اس پہ تو ہم نے بات کی۔ اب سن بلاکس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے SPF، یہ بڑا امپارٹنٹ ورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے سن پروٹیکشن فیکٹر، کہ جو آپ میڈیسن استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو سورج سے کتنی دیر کے لیے اور کتنا بچا سکتی ہے۔ یہ SPF یا سن پروٹیکشن فیکٹر جو ہے
یہ اس میڈیسن کے جو آپ خرید رہے ہیں اس کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. یہ 10 15 20 50 100 تک کا ہوتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. اب اس کو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سن پروٹیکشن فیکٹر یا SPF کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے. SPF اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی اسکن جو ہے وہ سورج میں جانے سے جو برن ہوگی اس کو بچانے کے لیے وہ SPF فیکٹر اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ سپوز کریں کہ آپ 10 منٹ میں جانے سے آپ کی اسکن برن ہوتی ہے تو وہ والا جو آپ سن بلاک لگا رہے ہیں SPF کے حساب سے اگر وہ آپ کا 15 ہے تو وہ 150 منٹ تک آپ کو بچا سکتا ہے. آپ اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں جتنے منٹ کے لیے. اگر آپ کو 150 دوسرے ورڈ میں 150 منٹ کے لیے اگر آپ کو بچنا ہے سن سے, اگر آپ کی اسکن 10 منٹ میں برن ہو رہی ہے تو اس کو آپ 10 سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ 15 آ جائے گا. وہ جو 15 SPF ہے وہ آپ کو تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے تک بچائے گا اسکن کو برن ہونے سے اور UV ریڈیشن سے بچا سکتا ہے. تو اس لیے جب آپ سن بلاک لیتے ہیں یا سن بلاک استعمال کرتے ہیں اس میں جو سب سے بنیادی فیکٹر ہے وہ آپ نے جو دیکھنا ہوتا ہے وہ SPF ہوتا ہے کہ وہ کون سا لگا رہے ہیں. آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ منیمم کتنے کا SPF آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے, اور دوسری چیز دوسرے کون کون سے فیکٹر ہیں جو آپ نے SPF کے لیے یا اپنے سن پروٹیکشن کے لیے یوز کرنے ہوتے ہیں. تو اب میں علامہ بدرالرحمان صاحب کی طرف واپس آتا ہوں کہ ہم نے یہ تو طے ہو گیا کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود و قیود ہیں اور وہی اسی کی طرف سے دی ہوئی ہیں جس بھی کیپیسٹی میں ہم ہوتے ہیں, اور اس کی جو نمونہ ہے اس کی پریکٹیکل صورتحال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. تو اب علامہ صاحب احساس ذمہ داری ہر جگہ پہ ہر مقام پہ ہوتی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم آئیں کہ والدین اور بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا کیا ہیں تاکہ انہیں ان کا احساس بھی ہو اور ان کو دیکھیں بھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسئولیت کے حوالے سے کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن از آنسریبل بیفور اللہ المائٹی. بے شک ہر بندہ جو ہے جو ذمہ داریاں اس کو دی گئی ہیں, اگر اولاد دی گئی ہے تو باپ بنا, اب بطور باپ اس کو جو ہے وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہے اور اس پر وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہے. بے شک اگر وہ بیٹا بنا تو بطور بیٹا اس کو جو ذمہ داریاں اس پر قرآن نے جو پیرامیٹرز دیے اس پر وہ پورا اترتا ہی نہیں اترتا, اس کا وہ جواب دہ ہے. اس پر میں امام بخاری اور مسلم کی حدیث لوں گا تاکہ اتنی کلیئرٹی آ جائے گی اس ٹاپک کے اندر. اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا کلکم رائن, کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے. بے شک ہر ایک نگہبان ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِهِ, اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ گھر کے سربراہ ہیں, آپ گھر کے میجر پلر ہیں, آپ رکن اعلیٰ ہیں گھر کے, تو اس گھر کے اندر جو بیٹیاں ہیں آپ کی, آپ ان کے معاملات میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں ہیں, آپ اپنی زوجہ کے بھی جواب دیں ہیں, اور گھر میں آپ کی والدہ یا والد صاحب تشریف فرما ہے. جتنے لوگ آپ کی رعیت میں شمار ہو رہے ہیں, جو آپ کی نگہبانی میں ہیں, جن کی نگرانی اللہ نے آپ کو سونپ رکھی, آپ کو ہر فرد کا حساب دینا ہے. بطور باپ آپ کو اولاد کا بھی جواب دینا ہے, بطور شوہر آپ کو بیوی کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے, بطور اولاد آپ کو اپنے والدین کے بھی دیکھنا ہے. پھر آپ نے اگر ارشاد فرمایا فالامام الرائن وهو مسئول, اور امام جو ہے وہ نگہبان ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں. اچھا, اب امام سے جو کنسیپٹ ایک دم سے سامنے آتا ہے, جو پرسیپشن آتا ہے, شاید ہم کہتے ہیں جو مسلح والا امام ہے, نہیں وہ امام نہیں. امام سے مراد ہے رولر, آئدر وہ لوکیلٹی کا ہو, آئدر وہ محلے کا کوئی کونسلر ہو, چھوٹے علاقے کا, آیا وہ صوبے کا وہ ہو, اپنا پروونس کا ہو, اپنا نگہبان ہو, یا اپنے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو, یعنی کسی بھی حوالے سے آپ اس کو دیکھیے وہ جواب دہ ہے. اپنے پورے ارد گرد جتنا ماحول ہے اتنے لوگوں کی سب کی ذمہ داریاں اس کو سونپیں گی, سب کا وہ جواب دہ ہے, وہ امام کہلائے گا. والراجل رائن وهو مسئول علی اہلہ, اور ہر مرد ہے جو ہے وہ نگہبان ہے اپنے اہل و عیال کا, اور اس سے روز قیامت
اس کے اہل ویال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایون دیٹ کی رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اولاد باپ کا گریبان پکڑے گی, گھسیٹے گی کہ یا اللہ یہ وہ باپ جو تو نے ہمیں عطا فرمایا, اس باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی, اس نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دلوائی, اس نے ہمیں حق اور باطل کا امتیاز نہیں دیا, گناہ و ثواب کے مابین جو ایک فرق تھا اس نے ہم پر فرق واضح نہیں کیا, ہم گناہ کی دلدل میں ڈوبتے جا رہے تھے, اس نے ہمارے لیے کوئی بندوبست نہ کیا, اہتمام نہ کیا. تو اولاد والدین کو والد کو گھسیٹ کے لے آئے گی کہ اس کی رسپانسبلٹی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہم بچوں کی دوڑ میں ایسے ڈاکٹر صاحب شامل ہوئے, ہم کہتے ہیں کہ جب اسکولنگ کا وقت شروع ہوتا ہے ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہیں, ہم ایچیسن جا رہے ہیں اور ہم اس کے بعد لائسیم جا رہے ہیں, بیکر ہاؤس جا رہے ہیں, شوفات جا رہے ہیں, اچھے سے اچھا اسکول ڈھونڈ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو دنیا کی تعلیم دینی تاکہ معاشرے کی یہ مفید شہری بن سکے. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا ہم نے قرآن کریم کی تعلیم ہے, سنت مصطفیٰ کی تعلیم ہے, ہم نے گھر کے اندر کتنا اہتمام کیا کہ جہاں ہم نے دنیاوی علوم سے انہیں روشناس اور آشنا کروایا, کیا ہم نے ان کو آخر کی بھی کوئی تیاری کا موقع فراہم کیا؟ ہمارے گھروں میں قطعاً اہتمام نہیں ہے. بہت تیر ماریں گے تو کسی جگہ سے کسی مولانا صاحب سے گزارش کریں گے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دے, نہ تفسیر ہے نہ ترجمہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی نمازیں ہیں نہ دعائیں ہیں, نہ آخرت کا کوئی کنسیپٹ ہے بچوں کے اندر. پڑھتے پڑھتے بچے جو ہے ایک طرف نکل جاتے ہیں. تو یہ میں بھی جواب دہ ہوں بطور باپ اور آپ بھی جواب دہ ہیں, بلکہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ جواب دہ ہے. حدیث کا اگلا حصہ آتا ہے جی, آپ نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا فہی مسئولۃ, عورت اپنے خامند کے گھر کی نگہبان ہے اور روز قیامت اس کو جواب دیا جائے گا. آپ اپنے کلینک تشریف لے جاتے ہیں صبح اور شام تک آپ وہاں موجود رہتے ہیں, آپ کی دیگر مصروفیات بھی ہیں, لیکن آپ کی زوجہ جو مبارکہ ہیں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گھر کی نگہبانی کریں, جس میں آپ کے بچے ہیں, آپ کی مطلب ہے گھر والے لوگ ہیں, ان کی نگہبانی کرنا, ان کی تربیت کرنا. روز قیامت ان سے سوال کیا جائے گا. ایون دیٹ کہ کسی شوہر کی بیوی اس شوہر کی مرضی کے بغیر فقیر کو خیرات بھی نہیں دے سکتی, اس قدر وہ نگہبان ہے ان کے معاملات کی. جی 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 دیکھیں اس پہ بہت ساری خواتین کی بات آئے گی کہ ہمارے پاس ہمارے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں. میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اس میں بھی رہنمائی فرمائیں کہ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی 3 یا 4 ذمہ داریوں کو اگر وہ پورا کر لیتی ہے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت بھی ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا شوہر سے راضی ہے اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو شوہر راضی کیسے ہوگا کہ گھر وقت پر کھانا تیار ہو جائے, گھر کے معاملات کو دیکھا جائے, اولاد کی خاطر تربیت کی جائے, اولاد کی دکھ سکھ کا خیال کیا جائے, اس کی ایجوکیشن کا خیال کیا جائے. ایسی بات نہیں ہے, بڑے معمولی سے کام ہوتے ہیں, گھر کی 4 دیواری میں رہ کے ان کو مینیج کر سکتی ہیں, اور اگر پراپرلی مینیج کرتی ہیں تو یقیناً ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں یہ بھی چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام میں علامہ زوار صاحب اپنے اور اپنے بچوں کا ایک ریلیشن شپ بتا رہے تھے. میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی آج کا ٹائم ہے, موقع بھی ہے اور موضوع بھی ہے, اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت میں کن عوامل کا خیال رکھا. سب سے پہلے تو میں ایک اس سے ہٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت صحیح وقت پہ کی اور صحیح وقت پہ ان کی شادیاں کر دی تو قیامت جنت میں کے 8 دروازوں میں سے کسی دروازے میں وہ شخص داخل ہو سکتا. سبحان اللہ, بے شک, ماشاء اللہ. اور جو تجربہ میں نے اپنی اولاد کا کیا, میرے 2 بیٹے دبئی میں رہتے ہیں اور میں ان سے بھی رات کو سوتے وقت پوچھتا ہوں کہ آپ نے دن کی کتنی نمازیں آپ سے چھوٹی ہے, اگر کوئی قضا ہوئی ہے تو وہ پڑھ کر سونا. اور نماز کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے میں نے اپنے 5 بیٹوں کو پابند کیا ہوا ہے الحمدللہ. اور سب سے جو ان کی ایک تعلیم ہے, میرا ایک بیٹا تھا بلکہ ہے ماشاءاللہ, اس نے بچپن میں میرے ساتھ ایک چھوٹی سی بات پہ جھوٹ بولا تھا, 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا. اچھا. میں نے اس کو بڑی کڑی سزا دی, آج تک اس کے ہاتھ پہ نشان ہے, آج تک وہ ہمارے گھر میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولا جاتا, جو کچھ مرضی ہو جائے. ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات کی آپ نے. یہی بات ہے کہ اگر آپ اسی وقت, وہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی ایک ڈانٹ یا ایک تھپڑ آپ کو آگے زمانے میں آنے والے بہت سے تھپیڑوں سے بچا جاتی ہے. ناظرین, ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں تو یہیں سے موضوع کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمیں لائیو کال کر کے ہمارے لاؤنج میں شامل ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। लाइफ लाउंज में हमारी बातें हो रही हैं एहसास ज़िम्मेदारी और ज़िम्मेदारियों की। हम बात कर रहे हैं सन ब्लॉक्स पे, सन प्रोटेक्शन पे। हमने एसपीएफ पे भी बात की, हमने सन ब्लॉक्स की भी बात की और ये बताया कि ये क्यों ज़रूरी है। अब ये है कि इसकी जो आप चूज़ कर रहे हैं इसमें एक तो आपने एसपीएफ देखना है, सन ब्लॉक देखना है आपने कि वो कौन सा आप चूज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पहली चीज़ जो आपने उसमें देखनी है वो एसपीएफ या सन प्रोटेक्शन फैक्टर का है। वो आप एक नॉर्मल सा रखें कि हमारे मुआशरे में या हमारे जितना सन एक्सपोजर होता है उसके हिसाब से आप जो भी सन ब्लॉक यूज़ करें वो SPF 30 से कम ना हो। SPF 30 प्लस का जो है ना 30 का हो, 40 का हो, 50 का हो, वो ठीक है। हाँ, जो एथलीट्स हैं या जो प्लेयर्स हैं जैसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सारा दिन जो है वो धूप में ही खेलना होता है, उनके लिए SPF 100 तक का भी होता है। और ये जितना SPF बढ़ता जाता है उतनी उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही होती है। मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे वो लगाए हुए होते हैं, वो ये सारे सन ब्लॉक्स ही होते हैं। उन्होंने अपनी स्किन को बचाना होता है। कुछ जो है वो नॉर्मली जो जेल की या फोम की सूरत में लगा लेते हैं, बाकी ये है कि कुछ पैचेस भी होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वो चलती रहती हैं साथ साथ। तो दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो सन ब्लॉक आप यूज़ करने जा रहे हैं ये आपकी स्किन के हिसाब से बेहतर भी है या नहीं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको वाटर बेस्ड चाहिए होगा। अगर आपकी स्किन पे एक्नी प्रोन है तो नॉन कोमेडोजेनिक्स होते हैं, वो यूज़ करने होंगे आपको। अगर आपकी स्किन नॉर्मल रूटीन की स्किन है तो उसमें तो आप कोई सा भी सन ब्लॉक सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्किन के मसाइल हैं, कुछ मसले हैं जैसे एक्नी हो गई या इसके अलावा आपकी ऑयली स्किन है या बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो उस सूरत में बेहतर है कि एक दफ़ा डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको लिख के देगा और वही सन ब्लॉक आपके लिए उम्र भर चलता रहेगा। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी ये है कि उसमें आपने कितना टाइम के लिए आपको वो चाहिए होता है। अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है तो SPF 15 भी काम चला लेता है। और लेकिन अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो उसमें सन जो SPF फैक्टर्स हैं वो थोड़े से बड़ा और बड़े नंबर का ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट इस पे हम बात करेंगे कि ये लगाने का तरीक़ाकार क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए अब हम अलामा साहब की तरफ जाते हैं। जो हमारी बात दरमियान में रह गई थी उसमें मैं थोड़ा सा अलामा साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारी मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको मैं समझता हूँ कि जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए वो वर्क एथिक्स है कि काम की जगह पे हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी क्या जिम्मेदारियाँ और एम्प्लॉयर्स की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा और इस्लाम के नुक्ता नज़र से इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं दो अज्जा हदीस के मैं आपके सामने रखूँगा जी। जो मैं हदीस पहले पढ़ रहा था इमाम बुखारी और मुस्लिम की, और उसी हदीस के हवाले से बात करूँगा जी। रिसालत इमाम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अला कुल फकुल्लुकुम राइन फकुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, तुम में से हर बंदा जो है अपनी निगहबान है और उससे उसकी जिसकी निगहबानी सौंपी गई उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। एंड अलार्मिंग जो इसमें चीज़ नज़र आ रही है, वल अब्दु राइन अला माली सय्यदिही वहु मसऊलुन, और हर मुलाजिम जो है अपने मालिक के माल का अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह है और उसको उसका जवाब देना होगा। मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप मौजूद हैं, इसकी पूरी ये जो चैनल है इसकी पूरी यहाँ वर्कर्स मौजूद हैं। ईच एंड एवरी पर्सन जो हम में से हर बंदा जो है उससे सवाल किया जाएगा क्या उन्होंने अपने मालिक के माल की निगहबानी की, इसके बारे में पूछा जाएगा। अगर एक ऑफिस का मुलाजिम है तो उसे पूछा जाएगा क्या उसने बेजा हीटर चलाया, क्या उसने एसी को इस्तेमाल किया, क्या उसने माले मुफ्त और दिले बेरहम वाला मामला तो नहीं किया। गवर्नमेंट के दफातर के अंदर हमने देखा, दीगर प्राइवेट सेक्टर में भी देखा कि लोग बड़ी बेदर्दी और बेदरग की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। बिजली का बेदरग इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, दीगर चीज़ों का भी जो है वो लेविशली जो है उसको करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाया तुमसे हर एक बात का जवाब दिया जाएगा कि तुम निगहबान थे अपने मालिक के माल के, आया तुमने किस हद तक अपने मालिक के माल की निगहबानी की है। और हमारे यहाँ ये होता है कि फैक्ट्रियों के अंदर बिल्कुल परवाह नहीं की जाती, छोटी छोटी
مائنر مسٹیکس ہوتی ہیں، اس کی فیکٹری کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اگر میں نے اس سوئچ کو لگا دیا تو اس سے کوئی الیکٹریسٹی کا لاس ہوگا، کوئی بڑا فلا ہو جائے گا. ہم پرواہ نہیں کرتے، کہتے مالک جان کا کام جانے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا تم اپنے مالک کے مال کی نگہبان اور جواب دہ ہو. اگر تم نے اس کو مس ہینڈلنگ کیا یا کوئی ایسی میلا فائڈی کی، تم اللہ کی بارگاہ میں اس پہ جواب دو، تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اور اگر مالک جو ہے وہ حقوق حق تلف کرتا ہے، دونوں امپلائر کی طرف آ جائے، آجر کی طرف آ جائے، اگر وہ حق طلب کرتا ہے تو وہ بھی جواب دہ ہے. اگر وقت پہ وہ تنخواہ نہیں دیتا، فرمایا سب سے بدترین مالک وہ ہے جو مزدوری دینے میں تاخیر اننیسیسری ڈیلے کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے اور تاخیری حربے استعمال کرتا ہے. یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. الخادم فی مالی سیدہ رائن و مسئول عن رعیتہ. اور جو خادم ہے، ملازم ہے، آپ گھر میں ملازم آپ نے رکھا ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ پیٹرول ڈلواتے ہیں اور مالک کی گاڑی سے پیٹرول نکلوا کے بیچ دیتے ہیں. راستے میں کہتے ہیں جی صرف ہو گیا، خرچ ہو گیا. گاڑی کو برے طریقے سے استعمال کرتے ہیں مالک کو، اور اس کو ڈرائیور جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے. کہتے ہیں ان کے پاس پیسہ بڑا اور لے لیں گے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کے پاس تو پیسہ ہے، وہ تو لے لیں گے، انہیں اللہ دے دے گا. لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں، چونکہ آپ نے اپنے مالک کے مال کی نگہبانی نہیں کی. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی دیکھیے گا کہ رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، پکڑ کے ایک اپنے ملازم کو لے کے آیا، اور لانے کے بعد اس کو زد و کوب کر رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا جی اس نے یہ باغ میں میرا رکھوالا تھا، نگہبان تھا، اور اس نے میری چوری کی ہے، انگور چرائے ہیں، اور اس کی چادر کے اندر انگور کا گچھا بھی موجود تھا. اچھا. آپ نے پوچھا کہ اس نے چوری کی ہے؟ فرمایا یہ تیرے باغ پر جب پھل لگا تھا انگوروں کا تو کیا تو نے اس کو دیا کھانے کے لیے؟ کہتے نہیں. کیا اس کے بچوں کو دیا؟ کہا جی میں نے نہیں دیا. تو فرمایا جب تو نے نہ اسے دیا، کیا تم نے اس مہینے کی یا اس کو پر ویک جو بھی طے ہوا کہ اجرت دے دی؟ اسے کہا بھی اجرت بھی نہیں دی. فرمایا نہ تو نے اس کو اجرت دی، نہ لیبر دی اس کو تم نے، نہ تو نے اس کو پھل اپنے بچے اس کے لیے دیا، نہ بچوں کے لیے دیا، تو نے اس کو مارا کیوں ہے؟ فرمایا تم جواب دو اللہ کی بارگاہ میں کہ تم نے اپنے ملازم کا خیال کیوں نہیں رکھا. اور اگر جواباً اس نے چوری کی ہے تو اس نے غلطی نہیں کی. اگر تم نے اس کی اشتہا کو ختم کیا ہوتا، اس کی نیڈ کو پورا کیا ہوتا تو قدم کبھی نہ اٹھاتا. فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار جواب دہ ہو. فرمایا یہ انگور اس کو تو یہ انگور لے کے جائے گا، اور آئندہ اس کی لیبر دینے میں تاخیر نہ کرنا. آجر اور اجیر، امپلائر اینڈ امپلائی، بوتھ آر ریسپانسبل. وہ بھی ذمہ دار ہے اور وہ بھی ذمہ دار ہے، دونوں ذمہ دار ہیں، اور دونوں ذمہ داری سے ان دونوں کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. وہی بات جو اوسط الامور کا حکم دیا جاتا ہے کہ میانہ روی ہونی چاہیے. نہ تو آپ اپنے امپلائی کو وہاں تک لے کے جائیں کہ وہ چوری کرنے پہ مجبور ہو جائے. ٹھیک ہے. کیوں ہوتا کیا ہے نارملی کہ میں اپنے جو میرے امپلائیز ہوتے ہیں ان کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار آپ اس آفس میں آ گئے ہیں، یہ الیکٹریسٹی، یہ اے سی، یہ سب کچھ اب آپ کا ہے. آپ صرف اس کو اس طرح سے استعمال کریں جیسے آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں. جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا ہی یہاں پہ کریں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ میں ویسے بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو تھوڑی سی ایکسٹرا پریویلیجز دے دوں تاکہ یہ ہے کہ ان کو پکڑ نہیں ہو اس وجہ سے، تاکہ انہیں پتا ہو کہ ہاں یار یہ ہمارے اچھا کچھ پیپر ضائع ہو گئے. میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں، میں اپنے امپلائیز کو کہتا ہوں، گزرتے ہوئے میں خود لائٹ جو ہے وہ بند کر کے کہتا ہوں کہ یار یہ میرے لیے نہیں، میری قوم کے ان غریبوں کے لیے بچائیے جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ اگر اس کو بچائیں گے تو اس کا فائدہ ان کو ہوگا. ایک بڑی سینسٹیو، میں قطع کلامی کر رہا ہوں، بڑی سینسٹیو بات، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی میں ایک میسج بھی کنوے کرنا چاہتا ہوں. میں پیچھے جو حدیث پڑھا رہا تھا، درزی کے پاس آپ تشریف لے جاتے ہیں، پینٹ سلوائی آپ نے، شلوار کی بھی سلوائی، کپڑا اس کو دے دیا، لا محالہ کپڑا کچھ باقی بچ جاتا ہے. بالکل. اب وہ کپڑا جو ہے وہ آپ کی امانت ہے، صحیح، وہ درزی کے پاس ہے. اب درزی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اس درزی کو گناہ میں دھکیلنے کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں. صحیح. رسالت امام علیہ السلام کی حدیث لے رہا ہوں جی. علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لے گئے آپ درزی کے پاس. آپ نے فرمایا دیکھو تم سیون ٹھیک نہیں کر رہے، سلائی تمہاری ٹانکیں تمہاری دور دور ہیں، دھاگا مضبوط استعمال کرو، سیون تمہاری بہتر ہونی چاہیے، ٹانکیں تمہارے قریب قریب ہونے چاہیے. میں نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو درزی ساقط شدہ کپڑا، آپ کپڑا سلوانے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دی، آدھا گز کپڑا بچ گیا، درزی نے آپ کو واپس نہیں کیا. فرمایا قیامت کے روز یہ درزی جو ہیں ٹیلر، یہ کپڑا اپنے کندھوں پر اٹھا کے لائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی سخت سزا دی جائے گی اور ان کو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا اور ان کو اس کے بدلے جو ہے سخت بدترین سزا دی جائے گی. اب میں یہاں جو میں پیس آف ایڈوائس جو میں دینا چاہتا ہوں،
اب درزی بھی اس بات کو نہیں سمجھتا، ظاہر ہوتے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، ان کو اتنی نشیب و فراز کا دین کا پتہ نہیں ہوتا. میں ہمیشہ اپنے ملنے والوں کو، سامعین کو، ناظرین کو میں ایک ٹپ دیتا ہوں، ایڈوائس کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار درزی کے پاس آپ جا رہے ہیں کپڑا سلوانے سے، کہہ رہے بھائی میری بات سنو، کپڑا بچ جائے تو دے دینا، تم رکھ لو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو روک، اس کو آپشن دے دیں. اگر وہ رکھ بھی لے کم از کم، بلکہ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا، آپ سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ درزیوں سے کپڑا سیا، کچھ کپڑا باقی بچ گیا، اس نے وہ کپڑے کی ٹوپیاں بنا کے مسجد میں رکھوا دی، تو فرمائی یہ معصیت اور حرام ہے، وہ ٹوپیاں رکھنا بھی حرام ہے. اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ٹوپیاں یہ ناجائز کپڑے سے بن کے آئی ہیں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے. بلکہ میں ناظرین کو یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس بات کو اپنا یعنی اپنے شامل کر لیں اپنی فہرست کے اندر، کہ جب بھی درزی کے پاس جائیں اس کو پہلے سے معاف کر کے آئیں، بھائی کپڑا بچ گیا تو آپ اس کو استعمال کر لیجئے گا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، تاکہ کم از کم بیچارہ لا علمی میں جہنم میں تو نہ جائے، نہ گناہ گار تو نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں. اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، رسالہ سے واپس نے ارشاد فرمایا، امام بخاری کی حدیث، قیامت کے روز اجر امپلائر اگر زیادتی کرے گا امپلائی کے ساتھ، یا امپلائی زیادتی کرے گا امپلائر کے ساتھ، فرمایا ان دونوں کے خلاف میں از خود اللہ کا رسول جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل بہت بڑی بات آپ نے کی. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے ہوں کہ یار کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے ہاسٹل میں، تو اگر کسی نے کوئی 2 4 5 روپے لے لیے ہیں نا، تو مجھے کہا تھا یار اس نے لیے ہیں تو آپ نے اس کو اس سے واپس کیوں نہیں لیے، نہ کبھی پوچھا آپ نے. تو میں اس وقت کہا کرتا تھا، ابھی اتنا نہیں تھا کیا کہتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہو سکتا ہے. میں کہتا تھا یار ہم گناہ گار لوگ ہیں، آگے قیامت والے دن یہی 1 1 2 2 روپیہ جو ہے نا بڑا کام آئے گا، اس کے مجھے بڑے فائدے ہونے ہیں. تو وہ مجھے 20 22 سال کے بعد ملا جب میں واپس آیا پاکستان میں. تو مجھے کہتا ہے یار ادریس مجھے تمہاری وہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے اور میں اس کو دھیان رکھتا ہوں. تو میں نے کہا یار اب اس میں تھوڑا سا اپ گریڈ ہو گیا ہے. کہتا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اب یہ ہوا ہے کہ اب اگر کوئی تھوڑے سے پیسے رکھ لیتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو میں اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. دیکھیں کتنی اچھی بات. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا یار پچھلے دنوں میں نے ایک میرے دوست ہیں مفتی صاحب، وہ بات کر رہے تھے کہ قیامت والے دن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے اس کی طرف جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا جو تہمد ہے وہ زمین پہ گھسٹ رہا ہوگا. میں نے کہا یار میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشقت میں جائیں. ایک فقیہ تھے، ان کا قول جو ہے نا انہوں نے بیان کیا. تو میں نے کہا یار ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے اگر اس نے غلطی سے یا کم علمی سے کوئی بات کی ہے نا تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم بھی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہوئے شام کو سونے سے پہلے معاف کر کے سو جائیں. بہت اچھی بات. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہت کچھ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑے بڑے بہت زیادہ دینے پہ قادر ہے. تو آپ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں کہ یا اللہ جو بھی ہے میں معاف کرتا ہوں، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گمان کے حساب سے ملے گا. بالکل کوئی شک اگر آپ معاف کرتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے. کوئی شک نہیں اس میں. تو ابھی ہم علامہ جوہر صاحب کی طرف جاتے ہیں، کافی دیر سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری باتیں سن رہے تھے. علامہ صاحب آپ نے میں تو آپ سے صرف پریکٹیکل بات ہی کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے بچوں کو سزا دی جھوٹ بولنے پہ، بہت اچھا کیا. اب یہ بتائیں کہ اب وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں، کیا اس تربیت کے آج آپ کو بینیفٹس مل رہے ہیں؟ بالکل ماشاءاللہ. ابھی وہ بچے جوان ہیں اور ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں دبئی میں. ایک بیٹا جس کو میں نے یہ بچپن میں سزا دی تھی، اور وہ اکثر میرے پاس جب کال اس کی آتی ہے نا تو وہ یاد کرتا ہے، ابو جی وہ آپ کا نشان ابھی بھی یاد ہے، اور آپ کی یہ اس سزا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے. ویسے وہ نشان پڑا کیسے؟ آپ نے کاٹا تھا یا؟ میں نے اس کو جو سزا دی تھی وہ نشان مٹنا ہی نہیں بیچارے کا. اچھا نہیں وہ سزا تھی کیا؟ آپ نے کچھ آگ لگا دی یا جلتی ہوئی چیز؟ میں ایز اے ڈاکٹر اور ہوں بھی بہت آیا تھا کیونکہ میں نے ان کو بڑے پیار سے ہر قسم کی ان کی فرمائش پوری کرتا تھا. اچھا تو میں نے ایک بس تھوڑی سی چیز گرم کر کے اس کے ہاتھ پر لگائی تھی، جلا دیا نا. اچھا ابھی تک نشان. مجھے یاد ہے امی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے وہ بھی یہی کہا کرتے، انہوں نے کبھی جلایا نہیں تھا. وہ بس کیونکہ اس وقت لکڑیاں استعمال ہوتی تھی تو وہ لکڑی نکال کے قریب کرتے تھے کہ پتر یہ دیکھ لو، تو وہی بہت زیادہ ہوتی تھی. یہ علامہ صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں وہ سن بلاک کی بات درمیان میں نہ رہ جائے، اس پہ بھی بات کرتے جائیں کہ سن بلاک لگانے کا طریقہ کیا ہے.
सन ब्लॉक लगाने का तरीका ये है कि बेहतर ये है कि आप धूप में निकलने से 20 मिनट या आधा घंटा पहले एक लेयर लगाएं, और अगर धूप बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि निकलते वक्त एक छोटी सी लेयर और लगा लें, ताकि डबल लेयर हो जाएगी तो उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कहा जाता है जी SPF तो 30 लिखा हुआ था, और डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि 30 का मतलब है कि 300 मिनट तक ये बचाएगा। ठीक, डॉक्टर साहब ने तो कह दिया। अब ये है कि वो अगर वो उसी तरह से लगा रहे तो यकीनन बचाएगा, लेकिन चूंकि जब हम बाहर जाते हैं तो पसीना आता है, जब पसीना आएगा तो वो सन ब्लॉक भी उतर जाएगा। अगर आपको पसीना आता है या आप मुंह को या सन एक्सपोज्ड एरिया को वॉश करते हैं, धोते हैं, जैसे वुज़ू किया है, तो वो पानी से डेफिनेटली उतर जाएगा। अगर आपको पसीना आ गया है, वुज़ू किया है या स्विमिंग किया है या शावर लिया है, तो उसके बाद आपने उसको रिफ़्रेश करना है, दोबारा से लगाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप दोबारा नहीं लगाएंगे तो वो जो सन के जो UV प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। 20 मिनट पहले लगाना है, उसके बाद दूसरा आपने ये करना है कि जाने से पहले दूसरी लेयर लगा लें, और तीसरा ये करना है कि जब वो उतर जाए पसीने की वजह से या शावर लेने की या पानी से, तो उसको आपने रिफ़्रेश करना है। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि सन ब्लॉक तो आपने लगा लिया है, जो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो हर बंदा अगर नहीं लगा सकता या नहीं ख़रीद सकता तो वो क्या करे। उसके लिए जो सजेशन है वो सिंपल सी है कि आप वापस आ जाएं नेचर की तरफ। जैसे आप देखेंगे कि आज से 20-25 साल पहले जो सारे के सारे अपनी गर्दन को भी और अपने पास एक कपड़ा रखा करते थे कि अपनी गर्दन पे डाल लिया है, जब धूप ज़्यादा हुई तो उसको चेहरे पे डाल लिया ताकि धूप से बच सके। ये करें, और कोशिश ये करें कि जो पीक टाइम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सूरज होता है, दोपहर का वक्त है, उस वक्त सूरज में नहीं जाएं, और अगर जाना ही है तो शेडेड एरिया में जाएं, दरख्तों के नीचे थोड़ा कर लें। और इसके अलावा हैट्स पहन लें, आप हैट्स पहन सकते हैं जिसकी वजह से शेड आके आपके चेहरे को बचा सकता है। आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन मकसद जो है वो ये है कि सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है ना, उनसे बचना है। उसके लिए जो फिज़िकल मेथड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेड्स में या सायेदार जगहों पे रह सकते हैं, और जो हैट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कपड़ा रख सकते हैं, जैसे हमारे देहात के लोग अभी भी रखते हैं। आप मामा शरीफ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी गर्दन को भी प्रोटेक्ट करता है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये अल्टीमेटली इनका फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो सन बर्न नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये होगा कि हीट स्ट्रोक से भी आप बचेंगे। नंबर 3 ये होगा कि आपका जो अर्ली एजिंग है, जो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, वो भी डिले हो जाता है। और चौथा फ़ायदा इसका ये होता है कि आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं आती। जो सूरज की रोशनी के वजह से जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती। रंग, जिसे दूसरे सिंपल वर्ड में या कह लें कि रंग काला नहीं होता। और तीसरी चीज़ जो है वो स्किन कैंसर से भी बचाव मुमकिन हो जाता है। अब हम अलामा साहब आपसे बात हुई कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स के, अब इस्लाम की रोशनी में ज़रा वर्क एथिक्स पे भी बात कर लें। वर्क एथिक्स जो है उस जगह के हिसाब से कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और उसमें जो एहसास से जिम्मेदारी है किस पे आता है। देखिए जी डॉक्टर साहब, जहाँ भी आपको अपॉइंट किया जाता है, जिस जगह भी आप अपॉइंटेड होते हैं, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ तकाजे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि वर्क एथिक्स के अंदर सबसे अहम बात यह है कि हमें उस जगह के अपनी जॉब के जो नेचर ऑफ जॉब है उसके तकाजे हमें पूरे करने चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा वर्क एथिक्स के अंदर जो अपीयरेंस जो है वो काउंट करती है कि आपकी अपीयरेंस कैसी है। और मैं समझता हूँ कि एक बंदा बैंक में जॉब कर रहा है या एक बंदा कहते हैं मस्जिद में जा रहा है, आलिम दीन है, नमाज पढ़ाना चाहता है, जो भी इस जगह का तकाजा है उस तकाजे को पूरा करना चाहिए। अन्नासु बिल लिबास कौल नबी अलैहि इस्लाम, आपने फरमाया कि लिबास इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ कि अगर मैं या मेरा कोई अपना मेरे शोबे से मुतल्लिक अगर इमाम है, खतीब है, उसे मुसल्ला इमामत पे जाना है, उसकी वज़ाकत ठीक नहीं है, उसका लिबास ठीक नहीं है, उसके पाँव ठीक नहीं है, उसका इमामा शरीफ ठीक नहीं है, तो यकीनन ये चीज़ें जो हैं उसके नमाजियों के लिए बाइस कराहत होंगी। बिल्कुल। बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा आज भी याद है कि बहुत अर्सा पहले एक जगह इशू जब खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि इमाम साहब को आप क्यों रिमूव करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी इमाम साहब जब सजदे में जाते हैं उनके पाँव हम देखते हैं तो उनके पाँव इस कदर ख़राब हैं कि हमें कराहत आती है और
نماز میں جو ہے وہ ہمارے خلل واقع ہوتا ہے. تو امام صاحب نے کہا جی آپ نماز پڑھے میرے قدم کیوں دیکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں بیٹا یہ بات ایسی نہیں ہے, یہ سمپل سی بات ہے. تو آنسر ہوتا ہے بات دیکھیں جان چھڑوانے کے لیے, جان چھڑانے کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ اپیرنس جو ہے وہی, آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ نے کلینک تشریف میں جانا ہے تو آپ کی اپیرنس جو ہے اکارڈنگلی ہونی چاہیے. اگر آپ کو آپ کا لباس درست نہیں ہے, آپ کی ٹائی نہیں ہے, پینٹ کوٹ نہیں ہے, آپ نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے, تو آنے والے پیشنٹ جو الٹیمیٹلی جو آپ سے وہ متاثر نہیں ہو سکتے, یہ ان کا جو ہے وہ پرسیپشن چینج ہوگی. تو اس کے بعد ایٹیچیوڈ ہے, وہ رویہ جو ہے آپ کا, اس ورک ایتھکس میں رویہ جو ہے بنیاد طور پر کاؤنٹ کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے رسالت امام صاحب کا, اللہ نے فرمایا کہ انک لخلق عظیم, کہ حبیب آپ کا آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں, اور اگر آپ اتنے خوش اخلاق نہ ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کی گرد نہ ہوتے. تو سب سے پہلے انسان کو کرٹیس ہونا چاہیے, وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہو, کسی بھی جگہ پر جاب کر رہا ہو, کرٹسی جو ہے, خوش اخلاقی جو ہے بنیادی فیکٹر ہے. اینڈ دین کریکٹر. جی دیکھیے بات سنیے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کلینک تشریف فرما ہے, آپ کے پاس میل نے آنا ہے, فیمیل نے آنا ہے, بچیوں نے آنا ہے, خواتین نے آنا ہے, آپ کا کریکٹر اتنا مضبوط ہونا چاہیے. میں امام ہوں, میں خطیب ہوں, میرے پاس خواتین نے دم کروانے کے لیے آنا ہے, دعا کے لیے آنا ہے, میرا کردار سب سے پہلے جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ میرا کردار کتنا ہے. جس جگہ بھی آپ جاب کریں آپ کا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مثال بن جائے اور آنے والوں کو ہیزیٹیشن نہ ہو. رسالت امام علیہ السلام, اللہ نے فرمایا کہ حبیب کریم علیہ السلام, ہم نے تو آپ کی حیات کو ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے, آپ کی زیست کا ہر وقت جو ہے ان سب کے سامنے کھلا ہے, پر مجلہ اور پر بہار ورک ہے اس کا. دیکھیے, اور آپ نے کیا فرمایا تھا, جب پہاڑی کے پیچھے میں اعلان کروں تو لشکر ہے, تو کیا کہو گے, کہ سب مان جائیں گے لشکر ہے. فرمایا کیوں کہ آپ صادق اور امین ہیں. پہلے آپ نے اپنے کردار کو اسٹیبلش کیا ان لوگوں کے اندر رہ کے, اسٹیبلش کرنے کے بعد پھر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. تو یہ بنیادی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں. میں چاہتا تھا, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ ہم کردار سازی پہ بھی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں, لیکن آپ کی باتیں اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ بات بات پہ آپ احادیث سے شروع کرتے ہیں, قرآن سے شروع کرتے ہیں, اس سے باہر ہوتے ہی نہیں ہیں. تو دل نہیں کرتا کہ آپ کو ٹوکا جائے یا آپ کو درمیان میں روکا جائے, لیکن وقت کی قید ہمارے لیے بھی ہے اور وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ریکویسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دوبارہ سے میرے پروگرام میں تشریف لے کے آئے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو گاہے تکلیف دیتا رہوں گا, اور آپ کی سرپرستی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم کردار سازی پہ پوری بات کریں گے کہ کردار سازی میں احساس ذمہ داری کا اور باقی کے جو عوامل ہے کردار سازی میں, ان کا کیا کیا رول ہوتا ہے. کسی دن انشاءاللہ اس پہ بھی ایک پورا ڈیٹیل گفتگو کریں گے اور بات کی جائے گی. میں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے. بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا, ہمیشہ کی طرح. آپ کی جو ہے ہمیں سرپرستی چاہیے ہوگی, بار بار چاہیے ہوگی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. میں بہت تہہ دل سے شکر کرتا ہوں علامہ بدرالزمان صاحب کا. آپ پرنسپل ہیں جامعہ ہجویریہ کے, اور ابو الخیر علامہ محمد جوار صاحب کا آپ ہمارے ریگولر گیسٹ ہیں. آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, امید ہے کہ جو میسج ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے کہ کردار جو معاشرے کے سنوار میں بہت ساری باتیں ہیں جن میں ایک احساس ذمہ داری ہے, اس کے لیے بھی ہم آپ کو کافی ساری باتیں بتانے کے لیے بتا پائے ہوں گے, اور بہت اچھا اور بہت خوشگوار امپیکٹ پڑے گا اس کا. اپنے میزبان ڈاکٹر ادریس کو اجازت دیجیے. ہم اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اسی فارمیٹ پہ, اسی چینل پہ, اسی ٹائم پہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے, اور کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز لے کے آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں, اور معاشرتی ایشوز اور اسکن سے متعلق جو ایشوز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے. مجھے اجازت دیجیے گا, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.